आवाज तो क्लियर है ना? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुताले कुरान हकीम अरबी कवायद के इजरा के साथ सबक नंबर 9। जैसा कि आपके इल्म है, हम ग्रामर पढ़ने के बाद अब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं और मुताले कुरान हकीम की रोशनी में हम उन अरबी कवायद को अप्लाई करके देख रहे हैं कुरानी मिसालों के साथ। तो उस सिलसिले में ये फ़ेल मुज़ारे के जो जवाज़िम का बयान है, यानी वो हरूफ या वो कलिमात के जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं या नून गिराते हैं, उनका सिलसिलेवार बयान चल रहा है। उस सिलसिले का ये आज आखिरी सबक है, यानी जवाज़िम मुज़ारे का ये आखिरी लेसन है। ठीक है जनाब। उसके बाद हम शुरू करेंगे नवासिब मुज़ारे, यानी फ़ेल मुज़ारे को जो नसने वाले अवामिल हैं उन पर हम मिसालें पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस सब से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब कुरान हकीम का मुताला करेंगे ना अपने रोज़मर्रा की तिलावत के तौर पर, तो आपको ये शऊर रहेगा, ये नज़र रहेगी आपकी कि यहाँ ये फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है या मंसूब है या मजरूर है, यानी इसके ऊपर जो आमिल दाखिल हुआ है उसका क्या असर इस पे हुआ है और मानी में इसके क्या तब्दीली हुई है, वगैरह वगैरह। तो इससे बड़ा यानी कि जो है वो हासिल होता है और तर्जुमे के अंदर सही तसव्वुर जो है ना वो कायम होता है। अच्छा जनाब, तो आज का उन्वान मैं पढ़ रहा हूँ, आपके सामने सबक खुला हुआ है। आज है लाम अम्र, लाम ज़ेर ली। लाम अम्र बमानी करना चाहिए, ये भी फ़ेल मुज़ारे को जज़म देता है और या फिर नून गिराता है। जैसे इससे कबल आप पढ़ते रहे हैं असबाक में कि वो सारे जो अवामिल थे वो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं या नून गिराते हैं। अच्छा, इसमें एक इजाफी बात यह है कि लाम अम्र से पहले अगर वाव ज़बर वा या फ़ा ज़बर फ़ा आ जाए, जैसा कि आप मिसालों में देखेंगे, तो ये खुद भी साकिन हो जाता है, यानी फिर ये लामज़ेर ली जो इसका है ना, ये नहीं पढ़ा जाता, यानी इस पर भी जज़म आ जाता है। वाव और फ़ा अगर शुरू में आ जाए तो ये खुद भी साकिन हो जाता है, लेकिन ये अपने बाद जो फ़ेल मुज़ारे है उसको भी जज़म देता है, खुद भी मजज़ूम हो जाता है और अमल के तौर पे फ़ेल मुज़ारे को भी जज़म देता है। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है, वाव या फ़ा नहीं है, तो वहाँ पर ये प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसा कि देखिए पहली मिसाल में आप इसको देख सकते हैं। नंबर 1 है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लियुनफ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही। सूरह तलाक़ की आयत नंबर 7। चाहिए कि खर्च करे, मैं लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ। लियुनफ़िक़, मैंने अर्ज़ किया था ना कि ये लाम ज़ेर ली जो है लाम अम्र, इसके माने होते हैं करना चाहिए। ये असल में अम्र गायब है, तो अम्र गायब में तर्जुमा इसी तरह किया जाता है। ठीक है। अगर अम्र हाजिर हो ना, तो उसमें तो डायरेक्ट हुक्म होता है, और वो जो 6 सीगे मैंने आपको बताए थे ना हाजिर के, 3 मुज़क्कर के, हाजिर के और 3 मुअन्नस के, जो बीच में आते हैं ना गायब के बाद, जो गर्दान में 7वें नंबर से जो शुरू होते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम गर्दान पढ़े ना, यफ़अलु यफ़अलान यफ़अलून तफ़अलु तफ़अलान यफ़अलना, उसके बाद फिर अब जो आता है तफ़अलु तफ़अलान तफ़अलूना, ये मुखातिब के सीगे, ठीक है, मुज़क्कर के लिए। और फिर उसके बाद 3 सीगे मुअन्नस के, तफ़अलीना तफ़अलान तफ़अलना। ये जो 6 सीगे हैं ना बीच के, ये तो हैं कि जिनसे डायरेक्ट अमर बनता है, लाम ज़ेर ली वगैरह नहीं लगाना पड़ता। ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी सीगे हैं, शुरू के 6 और आखिर के 2, ठीक है, 6 और 2 8, ये जो 8 सीगे हैं ना, उनमें आप जब हुक्म या रंग पैदा करना चाहें, इम्पेरेटिव मूड, तो उसमें लाम ज़ेर ली लगाकर अम्र गायब हम बनाते हैं। वो है ये जो आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये वो चीज़ है। ठीक है। अच्छा, तो लियुनफिक, चाहिए कि खर्च करे, जू सातिन,
خوشحال، ذو ساعتن یعنی وسعت والا، ذو کے معنی والا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذو ساعتن وسعت والا، چاہیے کہ خرچ کرے، وسعت والا، من ساعت ہی اپنی وسعت میں سے، یہ جو سین عین تا سے جو بنا ہے نا، اسی سے لفظ وسعت بھی بنا ہے، تو انہوں نے ترجمہ جو کیا ہے وہ با محاورہ اچھا ہے، خوشحال کو اپنی خوشحالی کے مطابق بیوی کا نفقہ دینا چاہیے۔ اچھا یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ اب دیکھیے لینفق جو ہے نا، لام زیر لی جو ہے اس نے ینفقو کو جو ہے جزم دے دیا ہے، لام امر کی وجہ سے ینفقو مجزوم ہو کر ینفق رہ گیا ہے۔ بس یہ ہے جو ہمیں اس وقت سمجھنا ہے کہ لام امر جو ہوتا ہے وہ اپنے بعد آنے والے مضارع کو جزم دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں ساتھ میں کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی اگر چیز اس آیت کے اندر ہمارے سمجھنے کی ہے تو ہاتھ کے ہاتھ ہم اس کو بھی سمجھ لیں، تاکہ بقیہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے پیچھے وہ بھی ریوائز ہو جائے۔ تو یہ ذو ساعتن کا جو لفظ ہے نا، یہ یعنی یہاں پر فاعل واقع ہو رہا ہے، حالت رفع میں ہے، تو اس کی تین شکلیں ہیں، ذو، ذا، ذی، ٹھیک ہے، اگر یہ مفعول ہوتا نا تو ذا ساعتن ہوتا، ذا، اور اگر یہ مجرور ہوتا تو ذی ہوتا۔ تو آپ دیکھتے ہیں نا قرآن حکیم میں کبھی ذوالجلال والاکرام آ رہا ہے، کبھی ذی الجلال والاکرام آ رہا ہے نا، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں حالت کے لحاظ سے، جب حالت فاعلی میں ہوگا تو ذو ہوگا، ٹھیک ہے، مفعولی میں ہوگا تو ذا ہوگا، اور حالت جری میں ہوگا تو ذی ہوگا، ذو، ذا، ذی۔ تو ذو ساعتن وسعت والا، یہ حالت فاعلی میں ہے، اس لیے ذو ہے، تو چاہیے کہ وسعت والا یعنی خوشحال خرچ کرے من ساعت ہی اپنی وسعت میں سے، یعنی جو حیثیت اس کی ہے اس کے مطابق وہ نان نفقہ جو ہے نا وہ ادا کرے، یہ ہے لب لباب، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا یہاں تک ینفقو کا تعلق ہے، یہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں، نون فا قاف اس کا مادہ ہے، اور باب ہے افعال، یہ چونکہ پیچھے بھی آتا رہا ہے، انفقا ینفق انفاق، انفاق اس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو فعل مضارع کیا بنا، ینفق، ینفقو بنا، انفقا ینفقو، اس میں جب لام زیر لی داخل کیا گیا تو وہ مجزوم ہو کر بن گیا لینفق، لینفق ذو ساعت من ساعتہ، یہ ہے جناب تجزیہ اس پوری آیت کا، اور آسان ہے، اس کے اندر لام زیر لی جو ہے وہ پروناؤنس ہو رہا ہے، لیکن اگلی مثال پر آئیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ بندگی کریں وہ، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں میں، فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ بندگی کریں وہ لوگ، رب، رب کی، یہ رب مفعول ہے یہاں پہ، رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے مالک کی بندگی کریں، با محاورہ ترجمہ تو لکھا ہوا ہے، چنانچہ ان لوگوں کو اس گھر کے رب کی بندگی کرنی چاہیے، سورہ قریش میں سے لیا گیا ہے، آپ بھی سمجھتے ہوں گے اس کو۔ تو یہ فَلْيَعْبُدُوا ہے نا، یہ کیا تھا اصل میں، لِيَعْبُدُوا تھا، یہ لِيَعْبُدُونَا، پوری پوری بات اگر آپ فا کو بھی ہٹا دیں اور لام کو بھی ہٹا دیں تو اصل شکل اس کی تھی یعبدونا، ٹھیک ہے، یعنی یہ غائب کا صیغہ ہے، یعبدو، یعبدان، یعبدونا، جمع مذکر غائب، عین با دال مادہ ہے، ٹھیک ہے، اور باب ہے نصارہ، عبدہ یعبدو، اس سے بنا یعبدونا، اب اس پہ جب لام امر داخل کیا تو جناب آخر کا نون گر گیا، لیعبدونا بنا، لیکن اس سے پہلے فا آ گئی، تو اس نے کیا کیا کہ اس لام امر کے زیر کو بھی جزم میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی یوں نہیں، اب ہم یوں نہیں پڑھیں گے فَلْيَعْبُدُوا، اب ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ فَلْيَعْبُدُوا پڑھیں گے، تو یہ وہ والی بات ہے جو اوپر لکھی گئی تھی کہ واو اور فا کے آنے سے یہ لام امر خود بھی مجزوم ہو جاتا ہے، یعنی سائلنٹ ہو جاتا ہے، جزم آ جاتا ہے، اس میں سائلنٹ تو نہیں کہیں گے، جزم آ جاتا ہے،
اور لیکن اس کا عمل ختم نہیں ہوتا، یہ اپنے بعد والے مضارع کو بہرحال جو ہے یا تو نون گراتا ہے یا جزم دیتا ہے، تو وہ دونوں چیزیں آپ یہاں پر نوٹ کر سکتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اچھا، یہ رب هَذَا الْبَيْتِ میں بھی ذرا تھوڑا سا پچھلے مضمون کو بھی ریوائز کر لیں اگر ہم، دیکھیے هَذَا الْبَيْتِ تو مرکب اشاری ہے، هَذَا کے معنی یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے هَذَا، اور البیت اس کا مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو رب هذا البیت، اس گھر کے، هذا البیت مرکب اشاری ہے، اور ربا جو ہے یہ اس کا مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ ڈبل مرکب ہے، هذا البیت مرکب اشاری ہے، اور اگر ربا کو شامل کریں گے تو ربا مضاف بن جائے گا، اور هذا البیت اس کا مضاف الیہ بن جائے گا، اور مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے کہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو یہ هذا البیت یہ پورا کا پورا مجرور ہے مرکب یعنی کہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کا مضاف ہے ربا۔ اچھا، اب ربا پہ زبر کیوں ہے بھائی؟ یہ تو ربو ہونا چاہیے تھا نا، رب، جیسے رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، بیت اللہ، تو ربا پہ زبر کی وجہ ہے کہ یہ مفعول ہے یعبدو کا، یعبدونا جو پیچھے فعل ہے نا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کرے کس کی؟ ربا، اس رب کی۔ تو رب چونکہ مفعول بھی ہے، یعنی بیک وقت یہ مضاف بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ مفعول ہے فعل کے لحاظ سے جو پیچھے آیا ہے، اور مضاف ہے آگے جو حاضر البیت ہے اس کے لحاظ سے، تو ڈبل پوزیشن ہے اس کی۔ تو مفعول ہونے کی وجہ سے زبر ہے ربا پہ، اور مضاف ہونے کی وجہ سے الف لام اور تنوین نہیں ہے، جیسا کہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ الف لام اور تنوین کے بغیر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو رب ھذا البیت مرکب اضافی ہے مکمل، اس گھر کے رب کی، اس گھر کے رب کی چاہیے کہ وہ عبادت کرے، چنانچہ ان لوگوں کو اس گھر کے رب کی بندگی کرنی چاہیے۔ یہ ہے جناب مکمل تجزیہ، ٹھیک ہے؟ تو مادے کو بھی پہچانے، اور فعل کو بھی پہچانے، اور باب کو بھی پہچانے، اور اگر اس میں کوئی مرکبات آ رہے ہیں تو ان کو بھی مینشن کرنا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا جناب یہ دوسری آیت کا تجزیہ۔ اب چلیے تیسری آیت پر آ جائیے۔ تیسری مثال ہے، یہ بڑی مشہور مثال ہے، سورہ حشر کی آیات میں سے ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ بس چاہیے کہ دیکھے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اور چاہیے کہ نظر کرے، دیکھے، نفسن، ہر نفس، یہ نفس یہاں پر فاعل ہے، دیکھیے اسی لیے پیش نظر آ رہے ہیں آپ کو نفسن۔ بس چاہیے کہ نظر کرے ہر نفس ما قدمت لغد، جو کچھ کے بھیجا ہے آگے کل کے لیے۔ یہ لفظ و لفظی ترجمہ ہو گیا۔ قدمت آگے بھیجنا، قاف دال میم اس کا مادہ ہے، اور باب ہے تفعیل، قدم یقدم تقدیم، تقدیم کا لفظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ماں یہاں پر جو ہے نا موصول ہے، یعنی جو کے معنی میں، ما قدمت لغد، جو کچھ کے بھیجا ہے، لغد لام زیر لی یہاں پر جو ہے لیے کے معنی میں حرف جار ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ دیکھیں لام زیر لی جو ہے یہ کبھی لام امر کے طور پہ آ رہا ہے، اور کبھی حرف جار کے طور پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ فعل سے پہلے آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ لام امر ہوگا، لیکن اگر کسی اسم سے پہلے آ رہا ہے تو پھر یہ خالی حرف جار ہوگا۔ یہ فرق جو ہے ملحوظ رکھنا ضروری۔ تو یہاں پہ لغد جو ہے نا، لام زیر لی حرف جار ہے جس کے معنی ہیں لیے یا واسطے، ٹھیک ہے؟ اور غد جو ہے، غد کہتے ہیں آنے والی کل کو، جیسے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں نا، وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس میں بھی لفظ غد آتا ہے۔ غد کے معنی ہوتے ہیں آنے والی کل، ٹھیک ہے؟ تو چاہیے کہ نظر کرے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آخرت میں
کیا اس نے جو ہے نا اعمال صالحہ بھیجے ہیں کہ جن کا محاسبہ ہوگا۔ اور جہاں تک تنظر کا تعلق ہے، یہ تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا، نون ضا را اس کا مادہ ہے۔ ضا تو کے بعد جو ضا آتا ہے نا نقطے والا، وہ ہے نون ضا اور را، زو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اور باب اس کا ہے نظرہ، ٹھیک ہے، یعنی نظرہ ینظر، نظرہ ینظر سے یہ بنا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ یہاں واو نے خود لام امر یعنی لام زیر لی کو ساکن کر دیا ہے، اور لام زیر لی لام امر نے فعل مضارع تنظرو کو مجزوم کر کے تنظر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ساکن کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ واو کی وجہ سے لام امر خود مجزوم ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے لام امر کی وجہ سے تنظرو جو ہے وہ تنظر بن گیا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو بات بالکل واضح ہے، لیکن ایک چیز جو اس کے اندر بڑی اہم ہے، جو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے، وہ یہ کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مخاطب کے صیغے ہوتے ہیں نا، ان پر لام زیر لی نہیں آتا، ان سے تو ڈائریکٹ امر بنتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنظر، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مخاطب کا صیغہ ہے نا، یعنی دھوکہ ہو سکتا ہے، تو وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اصل میں یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ نفسن جو ہے نا، یہ چونکہ مؤنث سماعی ہے، نفس کا لفظ جو ہے عربی میں مؤنث ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، دیکھیں وہاں مؤنث صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نفس چونکہ مؤنث ہے نا، تو اس کے لیے فعل بھی جو ہے وہ مؤنث آئے گا، اور چونکہ یہ واحد ہے تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ تنظر، یہ مخاطب کا صیغہ نہیں ہے، تا سے دھوکہ مت کھائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم گردان شروع سے پڑھے نا، نظرہ ینظرو سے، ینظرو ینظران ینظرون، تنظرو تنظران ینظرنا، یہ ہوگا۔ تو یہ جو تنظرو ہے نا، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس لیے یہاں پر تا نظر آ رہی ہے۔ یعنی تو اصل بھائی کیا یہ صرف مؤنث سے مخاطب ہوا ہے اس میں؟ قرآن ہاں، مجید مؤنث سے مخاطب نہیں، ہو رہا ہے؟ اصل میں فاعل چونکہ نفس ہے نا، فاعل یہاں پر اچھا، نفس ہے، تو اس کی وجہ سے، اس کی مناسبت سے فعل واحد مؤنث لایا گیا ہے، اور ترجمہ یوں بنے گا ہر نفس کو دیکھنا چاہیے، سمجھ رہے نا؟ ہاں، یعنی یہ نہیں کہ مؤنث کے لیے یہ حکم ہے، مذکر کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر نفس کے لیے ہے، اور نفس چونکہ خود مؤنث ہے، مؤنث سماعی، اس لیے فعل واحد مؤنث آیا، ٹھیک ہے، لیکن حکم جو ہے وہ عام ہے، ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، وہ نفس مرد کا بھی ہو سکتا ہے، عورت کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے بات۔ تو جزاک۔ یعنی تجزیہ کرتے وقت ہے نا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فعل مذکر آیا ہے، مؤنث آیا ہے، واحد ہے، جمع ہے، اور اس کا جناب فاعل کیا ہے، اس سے پھر آپ کو جو ہے نا بالکل صحیح جو تجزیہ جو ہے نا وہ آپ کر سکیں۔ تو دھوکہ نہ کھائیے کہ تا جو ہے نا وہ مخاطب ہے، نہیں، یہ واحد مؤنث میں چونکہ تا آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ یہاں پر نفس کی وجہ سے مؤنث لایا گیا ہے، تو حکم عام ہے، ظاہر بات ہے۔ چلیے، یہ واضح ہو گئی بات، الحمدللہ۔ اب آئیے جناب چوتھی مثال، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں یہ آیات آئی، روزے کی جو آیات ہے نا، غالباً اسی کے ذہن میں آئی۔ بس چاہیے کہ وہ بھی قبول کرے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ وہ بھی قبول کریں میرے لیے قبولیت کے دروازے کھولے، وَلْيُؤْمِنُوا بھی، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ جب تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں اور تمہاری عبادات کو قبول کروں، تمہاری دعائیں قبول، تو تم کو بھی تو چاہیے نا کہ تم میری بات کو مانو، یک طرفہ تو معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ مضمون چل رہا ہے اصل، اسی سے استجابت کا لفظ بنا ہے نا، استجابت دعا، دعا کی قبولیت جس کو ہم کہتے ہیں۔ خیر،
تو فل یستجیبو، اس کا اگر آپ تجزیہ کرنا چاہیں نا تو مادہ اس کا ہے جیم واو با. عجیب بات ہے نا، جیم واو با مادہ ہے اور باب ہے استفعال. استفعال یستفعل استفعال، جس کے وزن پر بنا ہے استغفار. استغفر یستغفر استغفار، اسی وزن پر ہے. استجوب یستجوب استجواب، لیکن وہ پھر چینج ہو کر بن گیا استجابہ یستجیب. جیسا کہ میں نے کہا تھا نا کہ جب حرف علت آتا ہے اس کے مادے میں چونکہ واو ہے جیم واو با، تو اس کی وجہ سے یہ استجابہ یستجیبو بن گیا ہے. تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یستجیبونا تھا اصل. اگر آپ فا کو بھی ہٹا دیں لام کو بھی ہٹا دیں تو اوریجنل اس کی شکل نظر آئے گی آپ کو یستجیبونا جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے، یہ فعلونا کے وزن پر. اچھا، لیکن جب فا لگا اس نے لام کو ساکن کر دیا اور لام امر نے جو ہے آگے نون گرا دیا. تو اب جو شکل بنی وہ بنی فل یستجیبو، انہیں چاہیے کہ قبول کریں، جواب دے. ٹھیک ہے، لبیک کہیں میرے لیے. یہ سارے ترجمے اس کے کیے جا سکتے ہیں. فل یستجیبو لی ولیؤمنوا بی، یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ یہ اصل میں تھا یؤمنون، حمزہ میم نون مادہ ہے. آمنا یؤمن باب افعال ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور آپ کو یہ بھی بتائی گئی تھی بات کہ آمنا یؤمنو کے بعد با صلہ آتا ہے. ایمان کے معنی میں جو ہے وہ با کا صلہ ضروری آتا ہے. یؤمنون بالغیب آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، تو اسی لیے یہاں بی کا جو لفظ آیا ہے نا بی، یا جو ہے نا وہ تو متکلم کے لیے، واحد متکلم اللہ نے اپنے لیے استعمال کی ہے. ٹھیک ہے نا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ قبول کرے میرے لیے میری بات کو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لائیں مجھ پر. تو یہ مجھ کا جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا یہ یا کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا متکلم جو آخر میں لگی ہوئی ہے. اور با جو ہے نا یہ تو حرف جار ہے اور صلہ ہے یؤمنو کا. لیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ ایمان رکھیں مجھ پر، ایمان لائیں مجھ پر، یہ معاملہ ہو. تو دونوں جگہ سیم تبدیلی ہوئی ہے کہ لام بھی مجزوم ہوا ہے فا کی وجہ، پہلے میں فا کی وجہ سے، دوسرے میں واو کی وجہ سے ولیؤمنوا، اور آخر کا نون گرا ہے کیونکہ لام امر جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ جزم دیتا ہے یا نون گراتا ہے. تو اب با محاورہ ترجمہ بن گیا انہیں چاہیے کہ میری دعوت قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں. ٹھیک ہے جناب، واضح ہو گئی ہر چیز، الحمدللہ. اچھا جی، 5ویں مثال پہ آئیے. اس میں ایک آپ اب دلچسپ بات دیکھیں گے کہ ایک ہی مادے سے دو الفاظ اس میں ایک ہی آیت میں آئے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، سورہ بقرہ کی آیت. وَلْيَكْتُبْ، اور اسے چاہیے کہ لکھے. دیکھیں ہر جگہ چاہیے کا ترجمہ بن رہا ہے نا، یہ امر غائب کی نشانی، لام امر یا امر غائب کی یہ نشانی ہے. وَلْيَكْتُبْ کتب یکتب آپ سمجھتے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، کاف تا با مادہ ہے کتب یکتب، اور یہ اصل میں یکتبو تھا اوریجنلی. اگر واو اور لام آپ ہٹا دیں تو یکتبو تھا، یکتب وہ ایک شخص لکھتا ہے. اب جب واو اور لام امر لگایا تو لیکتب بنا، لیکتب. ٹھیک ہے، جزم آ گیا. اور واو اگر شروع میں آپ لگائیں گے تو پھر یہ لام بھی جو ہے وہ مجزوم ہو جائے گا. تو وَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ وہ لکھے. بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان میں، آپس میں. کاتبن، لکھنے والا. دیکھیے اس کا مادہ بھی کاف تا با ہے، جیسے یکتب کا مادہ بھی کاف تا با تھا. ٹھیک ہے، وہ فعل تھا یہ اسم ہے کاتبن. اور یہ فاعل ہے، یہاں پر فاعل نشانی کیا ہے، دو پیش لگے ہوئے. اور وزن آپ دیکھیے فاعلون کے وزن پر ہے، کاتبن فاعلن. ٹھیک ہے، تو پکی بات ہے کہ یہ فاعل ہے اور اس پہ اعراب بھی فاعل ہی کا لگا ہوا ہے. بس چاہیے کہ لکھے تمہارے مابین میں وہ لکھنے والا، وہ کاتب، بالعدل، عدل کے ساتھ.
ٹھیک ہے، تو با محاورہ ترجمہ کیا بنے گا؟ جو لکھ سکتا ہو وہ ٹھیک ٹھیک قرض کی دستاویز لکھے، یہ با محاورہ ترجمہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور نیچے وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہاں دراصل لیکتب ہے، واو کی وجہ سے لام امر ساکن ہو گیا، اور لام امر کی وجہ سے فعل مضارع کا آخری حرف با ساکن ہو گیا ہے۔ ولیکتب، یہ اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کیسے یہ ولیکتب بنا ہے۔ تو ایک ہی مادے سے ایک فعل اور ایک اسم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دلچسپ مثال ہے، اور کاتب اس میں فاعل ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، با یہاں پہ حرف جار ہے، عدل جو ہے وہ اسم ہے، بالعدل یعنی عدل کے ساتھ، با یہاں پر اپنے اوریجنل معنی میں ہے، اور حرف جار ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سے یا ساتھ۔ اچھا جناب، یہ ہو گیا، مادہ بھی آپ کو پتہ چل گیا اور باب بھی، کتب یکتب نصر ینصر سے۔ اچھا جی، اب آئیے سیکنڈ لاسٹ مثال پر پہنچ گئے ہم۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، سورہ طارق کی آیت ہے۔ اچھا، یہ اوپر بھی آپ نے وَلْتَنْظُر پڑھا تھا نا تیسری مثال میں، وہاں وَلْتَنْظُر تھا، یہاں فَلْيَنْظُر ہے، فَلْيَنْظُر، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ کیسے بنا ہے؟ پہلے تو وہی کہ مادہ اس کا نون زوئے اور را ہے، وہ تو ہے ہی مادہ، اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ پہلا ہی صیغہ ہے، نظر ینظر، تو ینظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، لیکن ہوا کیا کہ لام زیر لی نے جزم دیا تھا، تو اس کو بننا چاہیے تھا فَلْيَنظُر، اور فا کی وجہ سے لام کے اوپر بھی جزم آ گیا، تو اوریجنلی یہ فَلْيَنظُر ہی ہے، لیکن ملانے کے لیے آگے الانسان سے جب ملائیں گے نا تو اس کو زیر دیتے۔ یہ قاعدہ ہے کہ کسی ساکن کو اگر آپ آگے ملا رہے ہوں، ملانے کی ضرورت ہو، تو آپ اس کو زیر کے ساتھ ملائیں۔ تو فَلْيَنظُر جو تھا نا وہ بن گیا فَلْيَنظُر الْإِنسَانُ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان۔ اچھا دیکھیے، یہاں پر انسان کا لفظ جو ہے نا وہ فاعل واقع ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر پیش ہے، ٹھیک؟ انسان کو دیکھنا چاہیے، مما خلق، یہ من اور ما کا مخفف ہے، کس چیز سے؟ من مانے سے اور ما مانے جو، تو جس چیز سے یا کس چیز سے خلقا وہ پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ خا لام قاف مادہ ہے، باب نصرہ ہے، خلق یخلق، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اصل میں اوریجنل خلقہ تھا، خلقہ، لیکن بن گیا یہ مجہول، یہاں پر اس کو پیسو کے طور پہ لایا جا رہا ہے، مما خلق۔ آپ کو پتا ہے کہ مجہول جو ہے نا فعیلہ کے وزن پر بنتا ہے، تو خلا یعنی فعال اگر ہوگا تو فعیلہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر خلق ہوگا، خلق کا ہونا چاہیے تھا، وہ بن گیا خلقہ، مما خلق۔ تو خلق کے اوپر جو جزم ہے نا وہ بھی اسی لام امر کا تسلسل ہے، یعنی اس لام امر نے ینظر کو بھی ینظر کو بھی جزم دیا ہے، اور خلقہ کے قاف کو بھی جزم دیا ہے، دو جگہ اس نے اثر ڈالا ہے۔ تو اب ترجمہ کیا بن جائے گا؟ بس چاہیے کہ انسان دیکھے کس چیز سے وہ بنایا گیا ہے، اس کی تخلیق کس چیز سے کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، پیسو وائس ہے، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو آپ دیکھیے اس میں فا کا عمل بھی واضح ہے، اور جناب لام امر نے دو جگہ اٹیک کیا ہے، دو جگہ اس کا اثر ہے، اور ایک جگہ جو اس کا اثر ہے اس میں ہمیں پھر زیر لگانی پڑی ہے ملانے کے لیے، اور مجہول جو تھا خلقہ اس کا زبر غائب ہو گیا، خلق رہ گیا، خلق۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس چاہیے کہ انسان دیکھے کہ کس چیز سے اس کو بنایا گیا ہے۔
نیچے وضاحت لکھ دی گئی ہے. یہ دراصل لینظر ہے، فا کی وجہ سے لام امر ساکن ہو گیا ہے، اور لام امر کی وجہ سے فعل مضارع ینظر ساکن ہے. اور الانسان سے ملانے کے لیے اسے متحرک مکسور کیا گیا ہے. یہ سب باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں پر البتہ اس میں انہوں نے خلقہ کی وضاحت نہیں کی. ٹھیک ہے، ساری وضاحتیں نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم آپ کو اپنی طرف سے مزید معلومات فراہم کر دیتے ہیں کہ یہاں خلقہ فعل مجہول ہے اور وہ بھی لام امر کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے. چلیے جناب، اب ہم آخری مثال پہ آ گئے. اچھا، اس آخری مثال میں آپ کے لیے ایک امتحان ہے، ذرا متوجہ ہو کر سنیے گا اس کو. ٹھیک ہے. ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. ہا انتم ہؤلاء، یہ تم ہی ہو، یہ زور دینے کے لیے نا یہ انداز. ہا انتم ہؤلاء، یہ تم ہی تو ہو، تدعون جنہیں دعوت دی جا رہی ہے، تدعون دعوت دی جا رہی ہے، لتنفقوا تاکہ خرچ کرو، یا کہ خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. اچھا ٹھیک ہے نا. دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں دعوت دینا، دعوا یدعو نصر ینصر. ٹھیک ہے نا. تو دعوا یدعو سے یہ اصل میں بنا ہے مجہول. تدعونا تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے یعنی تم مفعول ہو. اس لیے اس پہ تو کوئی اثر وثر نہیں، یہ تو اپنی اوریجنل حالت میں ہے اور مجہول ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ معروف ہوتا نا تو تدعونا ہوتا، تدعونا، لیکن یہ تدعونا ہے، تو جو بتا رہا ہے کہ یہ مجہول ہے. اب اصل جو ہمارا سروکار ہے لتنفقوا سے ہے. ٹھیک ہے جناب. آپ یہ دیکھیے کہ یہ تنفقونا لامزری اگر ہڑا تنفقونا، یہ تو مخاطب کا صیغہ ہے، پکا پکا. نفقہ ینفقو، ینفقو فقان اور ینفقونا، انفقا ینفقو، ینفقو ینفقان، ینفقون تنفقو تنفقان. آگے چل کے پڑھیں گے تنفقونا بنے گا، تنفقونا جمع مذکر مخاطب. اچھا اب دیکھیے یہاں اصول ٹوٹ رہا ہے. ہم نے تو یہ اصول طے کیا ہے اور آپ کو بتایا بھی ہے ابھی کہ یہ آتا ہی غائب کے صیغوں پہ ہے، یا آخر کے جو دو متکلم کے صیغے ان پہ آ سکتا ہے، مخاطب پہ تو یہ آ ہی نہیں سکتا نا. تو یہ اصل میں جب میں نے یہ مثال لکھ دی نا تو مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ یہ مثال یہاں میں نے غلط لکھ دی ہے. یہ لام زیر لی یہاں پر جو ہے نا لام امر کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ حرف ناصبہ کے طور پر آیا ہے، جو ہمارا اگلا موضوع ہے آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یعنی یہ لام زیر لی کبھی کبھی جو ہے نا وہ حرف ناصبہ کے طور پر بھی آتا ہے، اور اس وقت کے معنی ہوتے ہیں تاکہ. اگرچہ عمل یہ وہی کرتا ہے، یعنی نون گراتا ہے یا زبر دیتا ہے، ناصبہ ہے نا. تو یہاں اصل میں یہ مثال غلطی سے درج کر دی گئی ہے، یہ یہاں پر فٹ نہیں ہے. اگرچہ تجزیہ ہم کر لیتے ہیں، لام زیر لی یہاں پر حرف جار ہے اور حرف ناصبہ ہے، تو اب اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ یہ تم ہی ہو جنہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ خرچ کرو، یا تاکہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے. تو یہاں چاہیے وائیے کا کوئی سینس نہیں بن رہا نا، تو اس لحاظ سے یہ امر غائب کا صیغہ نہیں ہے اور نہ یہ لام امر ہے. یہ مثال یہاں پر غلطی سے درج کر دی گئی ہے. تو اب اس کی جگہ میں آپ کو متبادل بتا دیتا ہوں، نوٹ کر لیجئے ذرا. اس کی جگہ متبادل آیت جو لام امر کی ہونی چاہیے تھی وہ ہے جناب سورہ نور کی 59، سورہ نور کی 59 جو آیت ہے وہ یہاں ہونی چاہیے تھی. وہ کیا ہے؟ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا. دوبارہ سن لیجئے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا. اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے
سن رشد کو یعنی سمجھداری کو تو چاہیے کہ اجازت طلب کریں تمہارے پاس آنے سے پہلے، تمہاری پرائیویسی میں مداخلت کرنے سے پہلے چاہیے کہ وہ اجازت لیں. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے سورہ نور میں، ٹھیک ہے. تو وہاں فَلْيَسْتَأْذِنُوا جو ہے نا، وہ ہے اس کی مثال جو جہاں آنی چاہیے تھی. تو نوٹ کر لیجئے، اس کی جگہ آپ وہ مثال لکھ لیجئے گا. سورہ نور کی 59 آیت، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے سن رشد کو یعنی سمجھداری کی عمر کو، تو چاہیے کہ اجازت طلب کرے. فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کرے. یہاں پر اصل میں یستأذنون تھا، یستأذنون، اس کی نون گر گئی ہے فا کی وجہ سے، تو یہ لام امر کی صحیح مثال ہے. فَلْيَسْتَأْذِنُوا، چاہیے کہ وہ اجازت لے تمہارے پاس آنے سے پہلے. ٹھیک ہے جناب. تو اس طریقے سے آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا. اب یہ 2 نوٹ ہیں، اگر ٹائم اتنا ہے تو میں یہ 2 نوٹ پڑھ دیتا ہوں. اگر دیکھیں بیچ میں کٹ گیا نا تو بھی کوئی ایسی بات نہیں، آپ یہ خود پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. سیلف ایکسپلینیٹری نوٹ ہیں جو یہاں حاشیے میں لکھے گئے ہیں. نمبر 1، لام زیر لی اگر فعل مضارع کے علاوہ کسی اسم یا مصدر سے پہلے آئے تو وہ لام امر نہیں بلکہ حرف جار بمعنی لیے یا کے لیے ہوتا ہے. مثلا لإیلاف قریش، اس میں مصدر ایلافن ہے، اس سے پہلے لام زیر لی بطور حرف جار ہے جو ایلاف کو مجرور کر رہا ہے. ترجمہ بنے گا قریش کو مانوس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ایک وضاحت تو یہ کہ لام زیر لی جو ہے نا وہ فعل مضارع کے علاوہ اگر کہیں اور آئے گا نا تو پھر وہ لام امر نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، لام زیر لی کے بعد اگر فعل مضارع منصوب ہو، جیسا کہ یہاں یہ 7ویں مثال میں غلطی سے آ گیا تھا، تو کیا ہوگا؟ پھر وہ منصوب ہوگا، تب بھی وہ لام امر نہیں بلکہ حرف ناصبہ ہوتا ہے بمعنی تاکہ. مثلا لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر پہ غور کیجئے، لام زیر لی کے بعد جو ہے فعل مضارع مجزوم نہیں ہے بلکہ منصوب ہے، زبر آ گیا ہے. تو یہ پہچان ہے کہ یہاں لام زیر لی جو ہے نا وہ لام امر نہیں ہے بلکہ حرف ناصبہ کے طور پر آیا ہے. ترجمہ بنے گا تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو کہ نہیں متنبہ کیے گئے ان کے باپ دادا، اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارا سروکار جو ہے نا لتنذرا سے ہے، صرف تن انذرا ینذرو، تو یہ تنذرو تھا جو لتنذرا بن گیا. یعنی یہاں پر لام زیر لی نے اس کو زبر دے دیا بجائے جزم وغیرہ دینے کے، تو پتہ چلا کہ یہ لام امر نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ لام زیر لی جو ہے نا اس کو پہچاننا پڑتا ہے کہ یہ اگر فعل سے پہلے آ رہا ہے تو کس طور پہ آ رہا ہے، اسم سے پہلے آ رہا ہے تو کس طور پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی پوزیشن کے لحاظ سے اس کا ترجمہ اور تعین کیا جاتا ہے. یہ 2 نوٹ بڑے اہم ہیں، اس کو دوبارہ بھی پڑھ لیجئے گا. تو آج کا یہ ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا اور یہیں پر جوازب مضارع کا چیپٹر بھی ختم ہو گیا. اب اگلی نشست سے ہم نواسب مضارع کا شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. انشاءاللہ. وقت پورا ہو گیا. جی ہاں. اچھا الحمدللہ. الحمدللہ. اب آپ ریکارڈنگ بند کر دیں اور کچھ آپس میں خیر خیریت معلوم کر لیتے ہیں.